अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। मुल्की सियासी मंजरनामे पर आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से जो मुबैना लीक्ड ऑडियोज़ हैं उनका एक बहुत बड़ा उनका चर्चा रहा। उनका हर किस्म के बयानात में, हर किस्म के मौक़िफ़ के अंदर एक किरदार नज़र आया और बिलखुसूस इसके ऊपर जो बयानिया बनाया गया आला अदलिया के हवाले से, उसमें बहुत सारे सवालात उठाए गए अदलिया के रोल के हवाले से, उन कॉन्टेंट्स को देखते हुए जो कुछ मुबैना ऑडियोज़ के अंदर सामने आया है। अब ये जो लीक्ड ऑडियोज़ है इसके अंदर जो गुफ्तगू है, जो इटसेल्फ ऑडियोज़ का लीक होना, फिर इसके अंदर जो बातें हो रही होती हैं, इन दोनों के हवाले से बड़ी शिद्दत के साथ जो है हमने देखा कि हर तरफ से सवाल उठाया गया कि इनकी तहकीकात होनी चाहिए। और बिलखुसूस एक सवाल जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों का इत्तेफाक था कि आखिर एक तो आम शहरियों और पब्लिक ऑफिशियल्स की क्या ऐसे ऑडियोज़ रिकॉर्ड होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और फिर अगेन ऑब्वियस कंटेंट्स। ये जो सारा मामला था, इसके पेश नज़र हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन बनाया गया, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब शामिल है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी इसके अंदर शामिल हैं, और ऑब्वियसली इसको हेड करें जस्टिस काजी फायज़ ईसा। आज अपने पहले इजलास में इसमें जस्टिस ईसा ने ये कहा कि ये जो कमीशन है, और ये बात वाज़ेह की उन्होंने इस तमाम तहकीक इस मामले के हवाले से, वो ये कहते हैं कि जो कमीशन है ये सिर्फ और सिर्फ हकायक के तयन के लिए कायम किया गया है। ये कमीशन किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहा और न ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे इख्तियार में मुदाखलत करेगा। हमारे पास, उन्होंने कहा कि इस कमीशन के सामने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाले इख्तियारात नहीं हैं। इस कमीशन का मकसद सिर्फ जो ऑडियो लीक्स हैं उनके हवाले से तहकीकात करना है, और फिर जो कार्रवाई होगी उसको पब्लिक किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कोई हसास मसला हमारे सामने आ गया तो फिर इन कैमरा कार्रवाई की दरख्वास्त का जायजा लिया जाएगा। फिर उनकी तरफ से भी जिक्र किया गया कि ये जो मोमर खवातीन भी इस तहकीकात के अंदर शामिल होंगी, तो अगर उनकी तरफ से दरख्वास्त की जाती है तो कमीशन लाहौर जाकर भी उनके साथ जो है वो बातचीत और सवाल जवाब कर सकता है। तो यानी एक बड़ा तरीका कार बता के और ये बात को वाज़ेह किया गया कि किसी के खिलाफ कोई इकदाम नहीं होने जा रहा, बल्कि ये जो एक बड़ा सीरियस मामला है लीक्ड ऑडियोज़ का। और मैं आम तौर पे जो शहरी हैं पाकिस्तान के, वो इस बात से खौफजदा ज़रूर नज़र आते थे कि किस तरीके से गैर कानूनी तौर पर ऑडियोज़ रिकॉर्ड होती हैं और उसके क्या नताइज आगे जाके निकल सकते हैं। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो मामला अब इस कमीशन के सामने है उसमें ये जो है इसको एक किसी नतीजा खेज मुकाम पर लेके जाना उनका मकसद है। तो एक तो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई यही मकसद है या इसके इम्प्लीकेशंस मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। अब इंटरेस्टिंगली इमरान खान साहब जो बहुत ज़्यादा मुतालबा कर रहे थे कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, राइट टू प्राइवेसी की वायलेशन है, तो इसका फौरी तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने इस कमीशन के क़याम को सुप्रीम कोर्ट में आज अलसुब चैलेंज कर दिया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर जुडिशल कमीशन की तश्कील नहीं हो सकती और किसी जजेस को नामजद नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर यह जवाब दिया जा रहा है कि क्योंकि मौजूद चीफ जस्टिस साहब से भी लिंक करके बहुत सारी बातें की जा रही हैं इन ऑडियोज़ के हवाले से, तो क्या वो खुद उनका तश्कील देना इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना होता। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं, क्या उनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं अगर इसकी कोई नतीजा खेज किस्म की इन्वेस्टिगेशन होती है इस मामले की। इसके अलावा जो आप लोग जानते हैं 9 मई के वाक़यात के नताइज PTI के लिए बहुत सख्ती से सामने आ रहे हैं। PTI के रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ होती हैं, रिहाई होती है, एक बार फिर गिरफ्तार हो जाती हैं। आज श्री बज़ाई साहिबा को भी एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान साहब खुद ये बात कह रहे हैं कि उनको 80% इस बात का यकीन है कि कल जब वो नैब में पेश होंगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन एक और जो मामला हमने कराची में देखा है, वो कराची मेयर के इंतखाब के सिलसिले में जो मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। PTI और JUI ने इल्हाक किया था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि PTI के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको हलफ उठाने के बाद गिरफ्तार किया जा रहा है। ये कैसा है मुल्क की जमहूरियत के लिए, इसके ऊपर बात करेंगे। और जो वजाहत हुकूमत दे रही है आर्मी एक्ट के हवाले से, वो कहते हैं जिन्होंने अस्करी तनसीबात के ऊपर हमले किए सिर्फ उनके ऊपर आर्मी एक्ट के तहत कर, तो ये कितना काबिल कबूल होगा। इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हारून रशीद साहब, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के। हमारे साथ शौकत यूसुफजई साहब हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ, शर्जील इनाम मेमन साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सूबाई वजीर, और हाफिज़ अब्दुल्ला साहब भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हारून साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। हम पहले ऑडियोज़ की बात करेंगे। कमीशन की तरफ से एक तो ये जो कहा गया, ये जो वजाहत की गई है, उन्होंने कहा कि ये कोई किसी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी जा रही। तो अब ये समझा जाए कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ तहकीक करेगा कि इन ऑडियोज़ के कंटेंट्स जो है इसके अंदर जो बातें हो रही हैं इसके ऊपर आप क्या समझते हैं। और जो खान साहब इसको चैलेंज कर रहे हैं, उनका एक मौक़िफ़ रहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। वो सवाल उठा रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब का ही इख्तियार है सिर्फ। एक्चुअली ये जो कमीशन बना है ये किसी को सज़ा या जज़ा देने के मुतल्लिक़ नहीं है। जिस तरह इमरान खान ने पहले कहा था कि इस पे वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ये फैब्रिकेटेड है ऑडियो वीक्स या अदरवाइज़,
تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ گورنمنٹ کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے کمیشن انکوائری کمیشن کنسٹیٹیوٹ کرے، اور سپریم کورٹ کے پاس بھی ہوتا ہے. اور سپریم کورٹ اگر کوئی سینسٹیو ایشو ہے، اگر کوئی میٹر پینڈنگ ہے اور اس دوران اگر سینسٹیو ایشو کو ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ اس میں ایویڈنس ریکارڈ ہونی چاہیے، تو وہ سپریم کورٹ کمیشن اپوائنٹ کر دیتی ہے. جس طرح میمو گیٹ کیس میں سپریم کورٹ نے ایک کمیشن JIT تشکیل دی تھی جس کے ایک ممبر جج صاحب تھے، اور ان کی نگرانی میں وہ انویسٹیگیشن اور انکوائری ہوئی تھی. اسی طرح اگر یہ اس معاملے میں جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہیڈ بنایا گیا ہے اور 2 ججز چیف جسٹس صاحبان کو ان کے ممبر بنائے گئے ہیں اس انکوائری کے، ان کو صرف مینڈیٹ یہ ہے کہ وہ ان آڈیو ویکس کی ویراسٹی یا اتھینٹسٹی کو ویریفائی کر کے صرف رپورٹ دے دیں. انہوں نے کسی کے خلاف کوئی رپورٹ نہیں کرنی کہ یہ اس نے اوفینس کیا ہے یا نہیں کیا، یہ انوالو. انہوں نے صرف اس کی جینوئننس کے بارے میں رپورٹ فائل کرنی ہے، اپنی اوپینین جو بھی دینی کہ کتنی اوتھینٹک ہیں اور کتنی نہیں. جی ٹھیک ہے. اور پھر اس کو ہم اس تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کی بیسس کے اوپر اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے تنقید ہو رہی تھی. یوسف زئی صاحب، یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ عمران خان بہتر نہ ہوتا کہ خان صاحب آج اس کو مکمل طور پہ انڈورس کرتے، کیونکہ جو بھی معاملہ ہے جب PDM کی پارٹیز یہ سوال اٹھاتی ہیں عدالتی بینچز کے اوپر تو آپ لوگ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، تمام تو سپریم کورٹ کے ججز ہیں. تو یہاں پر بھی عمران خان صاحب اس کو انڈورس کرتے بجائے اس کے اس کو چیلنج کرنے کے کہ کوئی نتیجہ تو نکلے. اور جو خان صاحب ایک سوال اٹھاتے ہیں اور پرٹیننٹ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر ریکارڈ کون کر رہا ہے، وائلیشن ہے پرائیویسی کی، اس کا بھی کوئی جواب شاید نکلا ہے اس کے اندر. شوکت صاحب آپ کو میں سن نہیں پا رہی، میری ٹیم سے درخواست کرتی ہوں ایک بار پھر اگر کنیکٹ کریں یوسف زئی صاحب سے. سر آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی سر آپ کہیے، اب کہیے پلیز، آپ جواب دیجیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایک تو TOR بڑا کلیئر ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ اگر TOR کلیئر ہو، اور کیونکہ یہ فیصلہ ایسا ہے کہ اس سے ایک پوری پارٹی کا مستقبل وابستہ ہے، تو کیوں نہ ہم ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کریں یا ایسا کمیشن بنائیں جس پہ کمیشن تو ایسے ہی ہونا چاہیے کیونکہ وہ تو فیصلہ کرنے جا رہا ہے نا، یا جو بھی ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے جا رہا ہے یا ایک اپنی اوپینین میک کرے گا اس پورے پروسیس کے اوپر، تو کیوں نہ ایسا کمیشن ہو جس پہ پہلے سے اعتماد ہو. تو یہ بہت لازمی ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں کیوں اس کو غلط سمجھا جا رہا ہے. لیکن اعتماد کا فقدان اس کمیشن کے اوپر کیسے ہے یوسف زئی صاحب؟ اسپیسیفک ان 3 جج صاحبان کے اوپر مشتمل جو کمیٹی ہے اس میں کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے اعتبار؟ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں دیکھیں اگر مجھے ذاتی طور پہ کہے تو مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جب پارٹی کی بات آتی ہے تو پارٹی سمجھتی ہے، تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اگر یہ تو کوئی دیکھیں جب بھی کوئی کیس چلتا ہے نا کسی کے خلاف بھی چلتا ہو تو یہ حق تو اس کو حاصل ہے کہ وہ کہہ دے کہ جی یہ جج نہیں مجھے دوسرا جج دیں، یہ تو ہوتا ہے نا. تو یہ حق تو میرا خیال کوئی زیادتی بھی نہیں، کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، لیکن ایک جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا پتہ نہیں چلے گا کہ کون کیا کر رہا ہے. اور اگر ایک بندہ غلط کر رہا ہے وہ بھی اسی کھاتے میں ہے، جو نہیں کر رہا ہے گھر بیٹھا وہ بھی اسی کھاتے میں ہے، تو یہ زیادتی ہوگی. اس پر دیکھیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے دور میں بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا، تو ہمارے دور میں لوگوں کو گرفتار کیا، لیکن کریک ڈاؤن نہیں ہوا، صرف لیڈروں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا تھا جو جن کے نامزد تھے پہلے سے، جو پیپلز پارٹی نے نون کے خلاف کیسز بنائے تھے، نون نے پیپلز پارٹی وہی کیسز چل رہے تھے، انہی کیسز میں نیب ان کو گرفتار کرتی رہی ہے. اس کے علاوہ تو کہیں کسی کی چادر چار دیواری کے اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں آگے. یوسف زئی صاحب جو گرفتاریوں کی آپ بات کر رہے ہیں، میں آڈیوز کے اوپر آگے جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آڈیوز ہو یا جو بھی آپ نے انکوائری کرنی ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ تسلی ہونی چاہیے سب کو کہ جی یہ جو انکوائری ہو رہی ہے بالکل فیئر اینڈ فری ہوگی، تو بالکل ٹھیک ہے. اگر پارٹی کو کوئی اعتراض ہے تو میرے خیال سے اس کو اچھے اس میں لینا چاہیے کہ ایک اچھے چیز کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو میرے خیال سے کیوں نہیں ہمیں اس کو ویلکم بھی کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو خدشات ہیں وہ ضرور دور ہونے چاہیے. شرجیل میمن صاحب، یہ تو بالکل آپ اور PTI ایک پیج کے اوپر آگے، آپ حکومتی پارٹیز کی بات کر رہی ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ایک نظام، ایسا جیسے آپ لوگ کہتے تھے ایسا بینچ ہو جس کے اوپر سب کا اعتبار ہو، کہتے ہیں ایسا کمیشن ہو جس کے اوپر سب کا اعتبار ہو. لیکن میمن صاحب آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ اب اس کی انکوائری ہوگی تو زیادہ بڑا ایک پینڈوراز باکس نہیں کھل سکتا ہے اگر جج صاحب یہ سوال کرنے بیٹھ جائیں کہ آخر ریکارڈ کون کرتا ہے اور کن مقاصد کے لیے کرتا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کا ایک یہ بھی شکوہ ہے کہ میں سرونگ پرائم منسٹر تھا تو میری سیکیور لائن بھی ریکارڈ ہوئی، تو وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ بھی آگے جا کر جتنی زیادہ اس کے اوپر بحث ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ افسر صاحبہ.
پہلے تو میں کر دوں جو شوکت یوسفزئی صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو حق ہوتا ہے کہ جی مجھے یہ جج نہیں وہ جج چاہیے. یہ ان کے ورڈ تھے، بھلے آپ ریوائنڈ میں سن لیجیے گا. آج دن تک قانون میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. ہم نے تو مقدمے بھگتے بھی ہیں کہ مجھے یہ جج نہیں وہ جج چاہیے. اور اگر اس طرح یہ ہوتا ہے تو پاکستان کے کون سے قانون میں، کون سے آرٹیکل میں، کون سے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے یہ بولیں گے یہ تو اختیار ملنا چاہیے، کبھی نہیں ملتا. پہلی بات واضح کرتا. دوسری بات، یوسف صاحب نے کہا کہ جی ایسا کریک ڈاؤن کبھی نہیں ہوا. ہاں، ہمارے دور میں لیڈروں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا تھا جو ان کے ورڈ تھے. تو ڈیفینیٹلی آپ کے دور میں سب کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا تھا. ہم تو لیڈر نہیں، ہم تو ورکر تھے. ہم نے بھی آپ کے دور میں 2-2 سال جیلیں بھگتی ہیں. اور جو مقدمے تھے وہ بھی سب کے سامنے ہی ہیں. وہ مقدمے جس طرح کے بنائے گئے، جن کے نہ سر تھا نہ پیر تھا، ہم آج بھی ان کو بھگت رہے ہیں. ہم نے کبھی نہ خدا نہ خواستہ کوئی ریلیف لینے کی کوشش کی اس طرح آؤٹ آف دی وے، نہ کسی امینڈمنٹ کا فائدہ لینے کی کوشش کی. ہم نے کہا کہ جو چیزیں ہمیں سامنے آئیں اور ہم ہر ایک چیز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں، اور بڑی بردباری سے کیا. ہاں، آپ جس کریک ڈاؤن کی یوسف صاحب بات کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی اگر ہمارے دور میں یا کسی کے دور میں بھی خدا نہ خواستہ کوئی بسوں کو آگ لگائے گا، کوئی ایمبولینسز کو آگ لگائے گا، کوئی لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹیز کو آگ لگائے گا، لوگوں کو آپ GHQ پہ حملہ کریں گے، آپ کو کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائیں گے، آپ سڑکوں پہ بیٹھ کے کسی بھی چیز کو نہ چھوڑیں، صرف پورے پاکستان کو آپ آگ لگانے کی بات کر لیں، تو مجھے بتائیں تو کیا حکومت کیا کرے؟ ہارون صاحب آپ سے ایک کامنٹ میں چاہوں گی، جو بات شرجیل صاحب کہہ رہے ہیں اس تناظر میں کہ دوسری جو پارٹیز ہیں PDM کی وہ بھی تو فل بینچ کے اوپر کہتی رہی کہ ہمارا سب کا اعتبار ہونا چاہیے، آئینی اور سیاسی معاملات ایک فل بینچ سنے. تو جو بات وہ کہہ رہے ہیں کیا یہ درست ہے کہ کم از کم سب کو کنسلٹ کر لیا جاتا ہے، ایک ایسا کمیشن بنے جس میں بے شک اور بھی کچھ لوگوں کو شامل کر لیا جاتا ہے؟ نہیں، دیکھیں نا، جتنے ممبر زیادہ اس میں اتنے ضروری نہیں ہے. 3 ممبر جو انہوں نے بنائے ہیں، ایک سینئر موسٹ جج صاحب ہیں سپریم کورٹ کے، پیونی جج ہیں، اور 2 جو سینئر ججز سپریم ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز ہیں ان کو انہوں نے کنسٹیٹیوٹ ممبر بنا دیا ہے. اب زیادہ ممبر بنانے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے ایک سمپل انکوائری کرنی ہے کہ یہ آڈیو لیک جو ہیں یہ جینون ہیں یا نہیں ہے، اور اگر یہ جینون نہیں ہے تو کن لوگوں نے اور کیوں بنائی ہیں، اور ان کے خلاف ایکشن پھر وہ پروپوز کریں گے کہ چونکہ یہ جینون نہیں ہے اور یہ انکوائری ہوئی ہے ہماری اور اس میں فورنسک ہوا ہے، کوئی ایویڈنس ریکارڈ پہ آئی ہے، اس کے مطابق اگر یہ جینون نہیں ہے تو وہ پھر ریکمینڈ کریں گے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں. لیکن اگر وہ جینون ہے تو جینون کی حد تک میرا نہیں خیال کہ کوئی کارروائی ہو. وہ تو صرف آپس میں گفتگو ہے، اور گفتگو سے کیا ظاہر ہوتا ہے. اور وہ پھر چونکہ اس میں معاملات یہ ہیں کہ ججز صاحبان سے متعلق ہیں، چیف جسٹس صاحب کی کچھ فیملی کے، یہ سر سوال نہیں آ سکتا بیچ میں کہ پھر ریکارڈ کن مقاصد کے لیے کی گئی؟ آپ سمجھتے ہیں بات یہاں تک؟ نہیں، وہ یہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جوڈیشری میں جو ایک پولیٹیکل پارٹی کی انوالومنٹ ہے. دیکھیں نا، ایک پولیٹیکل پارٹی کو سائڈ پہ رکھنا. ہم نے تو پاکستان بار کونسل میں پہلے دن سے چیف صاحب کو ریکویسٹ کی تھی کہ بینچ ایسا بنا دیں، فل بینچ بنا دیں، جس میں 2 ججز ایسے جنہوں نے جن کے خلاف، ایک جج صاحب کے خلاف ہماری بار کونسل نے ریفرنس دیا ہے، صوبائی بار کونسلوں نے ریفرنس دیے ہیں، ان کو اس بینچ سے ہٹا دیں دونوں کو، جنہوں نے پہلے سو موٹو ریکمنڈیشن دی تھی. باقی فل بینچ بٹھا دیں. 15 ججز ہیں، 13 ججز کی کورٹ بنا دیں. لیکن وہ چیف صاحب کا بھی نہ بنانا، تو وہ پھر اس طرح کی گفتگو ہو جانا، آڈیو لیک آ جانا، تو وہ پھر اس طرح کو ظاہر ہے پھر پبلک دیکھتی ہے، سارے دیکھتے ہیں. کہ صرف ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. جی صاحب، آپ سے پھر بات ہوگی. آرمی سے جو بات ہو رہی ہے کارروائیوں کے حوالے سے، اس پہ حکومت جو وضاحت دے رہی ہے کہ صرف جن لوگوں نے عسکری تنصیبات پہ حملہ کیا ان کے خلاف اس ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی، باقی سب کو سویلین طور پہ ٹرائل کیا جائے گا. اس کے اوپر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جو واقعات پیش آ رہے ہیں 9 مئی کے بعد سے، ایک طرف تو PTI کے رہنماؤں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، دوسری طرف عمران خان صاحب کی جماعت کے بہت سارے بڑی تعداد میں کارکنان بھی گرفتار ہیں. حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آرمی ایکٹ والی بات کے اوپر جو وضاحت کی گئی ہے وہ یہ کہ جنہوں نے عسکری تنصیبات کے اوپر حملہ کیا صرف ان کے خلاف یہ کارروائی ہوگی. پہلے شرجیل میمن صاحب، آپ اس کے اوپر اب یہ سمجھا جائے کہ پیپلز پارٹی فل فلیج اس تمام معاملے کی جو وضاحت کے ساتھ آج فلور آف دا ہاؤس پہ بھی سامنے رکھا گیا، اس کے علاوہ بھی اس کی حمایت کر رہی ہے کہ جو لوگ وہاں پر پائے گئے ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت ہی کارروائی ہونی چاہیے. باقی جو سوالات قانونی ماہرین کی طرف سے گاہے بگاہے کئی سالوں سے اٹھائے جاتے ہیں اس کے پروسیس کے حوالے سے اور شفافیت کے حوالے سے، وہ آپ کے لیے سیکنڈری ہیں اس معاملے کے اندر. سویلینز آپ کہتے ہیں کہ جو وہاں پر پائے گئے ان کا آرمی ایکٹ کے تحت ہی ہونا چاہیے ٹرائل. جی، ہر انسیڈنٹ کے الگ نوعیت ہے. میں کہتا ہوں کہ جی جو بھی آئین اور قانون کہتا ہے
جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, جو ملک کا قانون کہتا ہے, اس کے تحت جو بھی کارروائی ہو وہ اس طرح ہونی چاہیے. کوئی بھی مطلب کوئی چیز قانون سے باہر جا کے کوئی کام نہ کیا جائے, ٹھیک ہے. اگر لا میں پروویژن ہے اور لا کہتا ہے کہ جی ہاں اگر آپ آرمی کی تنصیبات پہ اٹیک کریں, اگر آپ ان کے گھروں میں گھسیں, آپ کسی گھر میں آگ لگائیں, لیٹ سپوز میں کہتا ہوں کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے, خدا نہ کرے کوئی کسی کے پرسنل گھر پہ گھس جائے, میں کہتا ہوں جی اس دن ہم بہت ساری چیزوں بہت لائٹلی لے رہے ہیں نا. حافظ عبداللہ صاحب کو ویلکم کہتی ہوں پروگرام میں. یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, وہاں پر ہمارے ساتھ ہارون رشید صاحب ہیں, ان سے ہم قانونی حوالوں سے, دیگر حوالوں سے تو میں ان سے ان کا اوپینین جانوں گی, لیکن یہاں پر ادارے کی تکریم کی بات ہے جس کے تحت آرمی ایکٹ کے تحت کارروائیوں کی بات ہو رہی ہے. تو ایک ایسا طریقہ کار کیوں نہ اپنایا جائے اس معاملے کے اندر جس کے اوپر کسی کوئی سوال اٹھنے کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو, جو عام شہریوں کا ٹرائل بھی ہو, وہ اس کی ایسے میڈیا کوریج ہو رہی ہو, تمام باتوں کو سب کے سامنے ہو رہی ہو, کیونکہ مواد بہت سارا موجود ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے عسکری تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے. تو پھر یہ سوال نہ کیا جائے, اور پھر دوسرا ایک طرف رہنماؤں کی بات ہے, دوسری طرف یہ عام کارکن اور جو عام کارکن ہے پی ٹی آئی کا, اس پہ بہت سے جواز نکل سکتے ہیں کہ کوئی جذباتی ہو کے بھی نکل گیا, کوئی مس لیڈ ہو کے بھی نکل گیا. تو اس کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے وہ انصاف کے معاملے کے تمام تقاضوں کو پورا کر کے آرمی ایکٹ کے تحت ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں اب صاحب بھی بنیادی طور پر بات یہ ہے, پہلے یہ دل کھول کے تسلیم کرنا ہوگا کہ کیا عمران خان اور اس کی پارٹی نے 9 مئی کو جو کچھ کیا, کیا یہ دہشت گردی ہے یا نہیں ہے. اگر یہ عمل دہشت گردی کا ہے, اگر یہ عمل فساد کا ہے, تو پھر اس میں اچھے اور برے کی کوئی تمیز نہیں ہے. دہشت گردی ہوتی ہے, اس کے لیے سزا بھی ہے, اس کے لیے قانون بھی ہے. اب اگر بلوچستان میں کوئی آدمی ریلوے ٹریک پہ حملہ کرتا ہے, اس کے لیے تو بغیر کسی کورٹ کے, بغیر کسی عدالت کے, فوجی ہو یا سول ہو, اس کا فیصلہ گولی ہے, گولی چلانا ہے, اس کو مارنا ہے. لیکن اگر لاہور میں زیارت میں, بلوچستان کی زیارت میں قائد اعظم ہاؤس حملہ ہوتا ہے, تو اس میں 1 ہو یا 10 ہو یا 20 ہو, اس کی اتار دیا جاتا ہے اور گولیوں سے چھلنی کیا جاتا ہے. لیکن لاہور میں جو جناح ہاؤس پہ حملہ ہوا, فوجی تنصیبات پہ حملہ ہوا, ابھی تک حملہ آور بھی محفوظ ہے, ان کے منصوبہ ساز بھی محفوظ ہے, ماسٹر مائنڈ بھی محفوظ ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ کیا اس فرق سے لیکن کارکن جیل میں ہے. حافظ صاحب مجھے اجازت دیں اگر سوال آپ سے ایک پوچھ لوں. سر اس طریقے سے جو آپ واقعات کا حوالہ دے رہے ہیں وہ سیاسی معاملہ, یہ معاملہ اس طریقے سے بھی تو مختلف ہے کہ یہ ایک سیاسی جماعت, ان کے کارکن, اور خاص طور پہ وہ کارکن جن کی ایک عمر پڑی ہے, نوجوان ہے, یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کے جذبات کو بھڑکایا گیا. تو اس کو ذرا مختلف طریقے سے ٹریٹ کیا جائے بنسبت جو واقعات دہشت گردی کے باقاعدہ طور پہ ہوتے ہیں. اس میں بہت سے سوالات یقینی طور پہ جماعت کے اوپر اٹھتے ہیں, پی ٹی آئی کے اوپر, جنہوں نے روکا نہیں. اب صاحب بھی آپ مہربانی کرے, آپ سوال کو تھوڑا مختصر کیا کرے. کوئی فرق نہیں ہے اس میں. یہ سیاست اور جمہوریت کے نام پر دہشت گردی کر رہا ہے, کچھ لوگ اسلام کے نام پہ دہشت گردی کر رہے ہیں, کچھ لوگ لسانیت کے نام پہ کر رہے ہیں. بس جو سیاست اور جمہوریت کے نام پہ دہشت گردی کر رہے ہیں اس کو آپ زندہ آباد کہتے ہیں, لیکن میں اس کو زندہ آباد نہیں کہہ سکتا. کیا اس پوری پروسیس کے جو فساد دہشت گردی ہے, اس کی پشت پر تقریر, ترغیب اور ذہن بنانا, برین واش کرنا, یہ کون ہے؟ وہ آدمی زمان پارک میں بیٹھے ہیں. اگر آپ عدالتوں کی بات کرتے ہیں, عدالتوں میں تو عمران خان صاحب کو احترام کے ساتھ ان کی پارٹی کے رہنماؤں کو وہاں باقاعدہ ضمانتوں کا اتوار بازار لگا ہے. ہلو جی حافظ صاحب مکمل کر لیں سر. میں یہ بات آپ کی یوسف زئی صاحب کی طرف لے کے جاتی ہوں, اگر آپ سن چلے. میں یوسف زئی صاحب, خان صاحب یہ جو باتیں تمام حکومت دے رہی ہے, میرے پاس ایک حد زیادہ ریبٹل کرنے کے لیے باتیں نہیں ہیں, تو میں تو وہی سوال گھما پھرا کے حافظ صاحب سے بار بار پوچھ رہی تھی. لیکن عمران خان صاحب مشکلات نہیں بنا رہے. شوکت یوسف زئی صاحب, خان صاحب کا کارکن
جن کے لیے آپ ہمیں دیکھنے میں بھی پریشان نظر آ رہے ہیں یوسف زئی صاحب, اور وہاں پہ بھی جو آپ نے رول ادا کرنے کی کوشش کی لوگوں کو روکنے کے لیے, ہم نے اس کے بھی مناظر دیکھے بعد میں کیا ہوا, لیکن اتنا چارج ہو گیا تھا, اتنے غصے سے بھرا ہوا تھا آپ کا کارکن اس دن. ٹاپ ٹیئر بھی جیلوں میں ہے, کارکن بھی, لیکن عمران خان صاحب امریکیوں کو شکایت لگا رہے ہیں کہ پاکستان میں سب جو ہو رہا ہے وہ فوج کرا رہی ہے. تو مشکلات خان صاحب نہیں بنا رہے, پھر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ ہم نے نہیں بھڑکایا لوگوں کو ادارے کے خلاف. جو قومی اثاثوں پہ اٹیک کرنا ہے, اس کی تو میرے خیال سے ہم پوری پارٹی مذمت کرتی ہے, اور یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ جنہوں نے کیا ہے اسی کے لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی انکوائری بنائی جائے, اور بالکل جو حمداللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی جنہوں نے کیا ان کو سزا ملنی چاہیے, لیکن وہ سزا تب ملے جب آئیڈینٹیفائی تو ہو جائے نا. ان کی آپ کے پاس کیمرے ہیں, آپ کے پاس ویڈیوز موجود ہیں, تو آپ اس میں دیکھیں کہ کون اکسا رہا ہے اور کون وہ کہہ رہا ہے کہ جی کریں. دیکھیں احتجاج کرنا تو ہر کسی کا حق ہے, اگر آپ پارلیمنٹ کے سامنے کریں, سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے کیا پچھلے دنوں, احتجاج پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جی اس نے کہا کہ جی وہاں پہنچو احتجاج کرنا ہے. احتجاج الگ چیز ہے, پرامن احتجاج تو ہر کسی کا حق ہے, لیکن یہ بات ضروری ہے کیونکہ فوج پہ اٹیک کرنا ایسا ہے جیسے ملک پہ اٹیک کرنا ہے. فوج تو ہماری فوج ہے نا, اگر ہم آج اس کو بیٹھ کے کمزور کریں گے تو پھر ہم ہندوستان کے خلاف کیسے لڑیں گے, ہم پھر اور دشمنوں کا مقابلہ کیسے کریں. ہم اپنی فوج کو کمزور تو نہیں کرنا چاہتے, لیکن اگر اس کی آڑ میں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل اپوننٹ پارٹی کو ختم کرنا چاہتی ہے, کرش کرنا چاہتی ہے, تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. آپ انکوائری کریں. اس دن آپ نے نیٹ بند کیا 4 دن, وہ قوم کو جواب دے کہ نیٹ آپ نے کیوں بند کیا, آپ نے تمام لیڈرشپ کو ایک دم کیوں بند کر دیا, لوگوں کو کیوں اس طرح چھوڑ دیا لیڈر لسٹ. تو یہ ساری چیزیں انکوائری تو ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے کس مقام پہ کس جگہ کہا ہے کہ میں گرفتار ہو جاؤں تو آپ جلاؤ گھیراؤ کریں. میں آپ کو آج بھی ٹی وی چینل پہ بہت سے مقامات پہ یوسف زئی صاحب متحمل نہیں ہو سکتے میرے ساتھ, آج آپ لوگ معزز مہمان بھی چاہ رہے ہیں, تو میں چاہوں گی عمران خان صاحب کی ایک ریکارڈ ہے, لسٹ پوری موجود ہے کہ نکل آئیں گے لوگ اور کسی کو نہیں بخشیں گے. اور یہ واقعہ انفارچونیٹ واقعہ ہونے کے بعد انہوں نے اب پھر کہا ہے, ایک بار کل پرسوں انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ کوئی کسی کو نہیں چھوڑے گا, حالات بہت خراب ہو جائیں گے. نہیں وہ ایسا نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے کہ یوتھ کے جذبات ہیں اور میرے قابو میں جب میں جیل میں نہیں دیکھیں وہ جب جیل میں تھا, دیکھو ایک کام ہوا ہے غلط ہوا ہے, میں اس کو کبھی درست نہیں کہوں گا چاہے مجھے کوئی پارٹی سے نکالے یا نہ نکالے. ایک کام ہوا ہے غلط ہوا ہے, اور میرے اپنے بس کے مطابق جو میرے سے ہو سکتا تھا, کیونکہ لیڈر تو تھے نہیں, سارے جیلوں میں ہیں, میں نے کوشش کی پشاور میں, اس کا مجھے خمیازہ بھی بھگتنا پڑا. ٹھیک ہے میرے کپڑے پھٹے گئے, مجھے دھکے دیے, مجھے وہ آپ نے تو تھوڑے سے وہ دیکھی ہوگی نا جو صرف کپڑے پھٹے, اس سے پہلے جو میرے ساتھ ہوا. لیکن بہرحال وہ میرے لیے کوئی, دیکھیں میرا ملک ہے, میرے ملک کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو میں تو کم از کم سیاست اپنی جگہ. لیکن یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے ابھی پھر, یا اگر آپ دیکھیں تو ٹی وی پہ چل رہا ہوگا, میں نے ابھی وہ جیو کے وہ دیکھے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ مجھے اگر گرفتار کیا گیا تو پلیز میرے لیے کوئی احتجاج نہ کریں, اس لیے نہ کریں کہ یہ اس پرامن احتجاج میں پھر بندوں کو. یوسف زئی صاحب میں میمن صاحب کو بھی شامل کرتی ہوں, یہ کہتے ہوئے کہ عمران خان صاحب کے بیانات کو اس لیے اب ایک حد تک ہم لوگ سنجیدہ نہیں لے سکتے, وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ کوئی بات کہہ رہے ہیں, وہ لوکل میڈیا پہ انٹائرلی ڈفرنٹ بات کر کے وضاحتیں دے رہے ہیں, تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا موقف اس وقت ہے کیا. شرجیل میمن صاحب, یہ جو بھی ہوا 9 مئی کے انتہائی افسوسناک واقعات جس پہ پاکستان میں ہر ایک پریشان شہری جو ہے وہ کافی غم و غصے کا شکار ہے, لیکن اور جو ریئیکشن ہے حکومت اور ادارے کی طرف سے وہ بھی ہم سب کے سامنے بڑا سخت قسم کا ریئیکشن ہے, ہونا بھی چاہیے. لیکن اس کی آڑ میں سیاسی طور پہ جو کراچی کے اندر بھی بلدیاتی نمائندے آج حلف اٹھانے کے بعد غائب ہوتے رہے, بڑا احتجاج اس کے اوپر کیا جا رہا ہے, اور سعید غنی صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ تو پی ٹی آئی کے نو منتخب لوگ ہمیں ووٹ دیں گے. تو ہمارے ہاں اکھاڑ پچھاڑ تو ان چیزوں کے تناظر میں سیاسی طور پہ کی جاتی ہے, کہیں آپ لوگوں کو فائدہ نہیں مل رہا اس چیز کا, اس کی آڑ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہو؟ دیکھیں جی افسا صاحبہ, بالکل ایسی کوئی نیت نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں پہلے شاید میری آواز کلیئر نہیں, میں آپ کو ایک بات بتا دوں پرسنلی, کل بھی میں نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا ہے, جو بھی تصویر آ رہی ہے کوئی پولیٹیکل لیڈر اگر بیہائنڈ دا بار ہے, آنیسٹلی اسپیکنگ میری پارٹی اور میں آپ کو سب میں بتاؤں کہ وی آر ناٹ ہیپی فار دس, ہمیں کوئی خوشی نہیں ہو رہی. لیکن انفارچونیٹلی عمران خان نے ایسے حالات پیدا کیے ہیں اس ملک میں, اس نے نہ خود کسی کا لحاظ کیا ہے اور نہ وہ اپنے لوگوں کا لحاظ کرا. اس کے لیے پرائرٹی صرف وہ اپنی ذات ہے, فیملی ہے, وہ کسی کو وہ نہیں سوچ رہے کہ جی باقی لوگوں کا کیا ہوگا. دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی میرے اب ہمارے پاس آپ دیکھیں آپ کے سب کے اس پہ ایک ایڈ چل رہا ہے, اس میں ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, سیکنڈ ٹیئر جو آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ جلاؤ گھراؤ کروا رہے ہیں. وہ بول رہے ہیں جی کہ ایک پولیس کو تم سنبھالو, تم اس کو سنبھالو, ہم اینٹ بجا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. وہ کون سی چیز یہ اس وقت اور گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں,
جب بسیں چل رہی تو ان کے لیڈر ہاتھ میں اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ منہ پہ نقاب باندھ کے ہاتھ میں لاٹھی لے کر گھوم رہا ہے. مقصد کیا ہے سر؟ لوکل نمائندے جہاں پہ ان کی پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی مل کر اسٹرینتھ آپ لوگوں سے کئی زیادہ ہو گئی, تو وہاں پر پھر اس کو کہا جا رہا ہے کہ سیاسی طور پہ ہمیں ہرانے کے لیے بھی اگر آپ جو آپ کی ویڈیو چل رہی ہے, جو کہ آپ کے تمام چینلز پہ دیکھ لیں, تو ان کے بلدیاتی نمائندے, میں آپ کو کیا سمجھانا کی کوشش کر رہا تھا کہ ایم این ایس, ایم پی ایس, اور یہ نہیں کہ میں الزام لگا رہا ہوں, اس میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں پولیٹیکل اپوننٹ ہوں, میں غلط بات کر سکتا ہوں. میں تو ویڈیو کیونکہ آپ دیکھیں ٹی وی چینلز پہ نا کہ ایم این ایس, ایم پی ایس, بلدیاتی نمائندے, یہ سب وہ ان چیزوں میں موجود ہیں. مطلب یہ تو سارے روپوش تھے. پھر جب آج اوتھ کا ٹائم آئے تو کچھ لوگ مطلب آئے وہاں پہ لینے کے لیے سامنے آئے, تو ڈیفینیٹلی اگر کوئی نامینیٹڈ ہے اس ایف آئی آرز میں, جن کی فوٹیجز موجود ہیں کہ جی وہ اس بلوے میں موجود ہیں, وہ بسیں جلا رہے. مقصد مجھے بتا, دنیا کے ہم لوگ پوری دنیا کی بات کرتے ہیں, پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں آپ نے بھی ٹریولنگ کی ہے, سب لوگ ٹریول کرتے ہیں, آپ کسی دنیا میں کسی ملک میں بس کو آگ لگا دو, آپ کسی دنیا میں ایمبولینس کو آگ لگا دو, آپ کسی کے گھر میں گھس جاؤ تو آپ کو کوئی وہاں پہ بخش سکتا ہے؟ میں نے تو کہتا ہوں کہ جی ہمیں پاک فوج کو مطلب ڈیفینیٹلی ہمیں ایک کریڈٹ کو اس لیے دینا چاہیے کہ انہوں نے بہت جو ہے وہ ٹالرنس کا مظاہرہ کیا. مطلب لیٹ سپوز کہ 400 یا 500 آدمی کسی کے گھر میں گھس جائیں, تو مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو پتا آپ کے ملک کا قانون کیا کہتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی اٹیک کرنے آئے تو سیلف ڈیفینس میں جو آپ اپنا رہے ہیں اس کے اندر جو بات کہہ رہے ہیں کہ فوٹیجز اور یہ تمام ثبوت موجود ہیں ان لوگوں کے خلاف جو خاص طور ابھی حلف اٹھانے کے بعد, تو اس کے اوپر ہم جانتے ہیں جو جماعت اسلامی کا بھی موقف ایک جاننے کی کوشش کریں گے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, پھر واپس جب آئیں گے بالخصوص ہارون صاحب کا آپ کامنٹ سنیے گا آرمی ایکٹ کے تحت جو کیا اب جو معاملات ہیں اس کے اوپر جو ہم جاننا چاہ رہے ہیں ان سے بات ہوگی ایک بریک کے بعد. کے بعد خوش آمدید. ابھی ہم بات کر رہے تھے کراچی کے جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ حلف اٹھانے کے بعد آج ان کی گرفتاریوں کا ایک سلسلہ رہا جس کے اوپر جماعت اسلامی نے بہت احتجاج کیا اور تنقید کی ہے. ہمارے ساتھ حافظ نعیم الرحمان صاحب موجود ہیں, امیر جماعت اسلامی کراچی. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے وقت کے لیے. یہ غیر معمولی واقعات تو ہیں اس قسم کے لوکل باڈیز کے تناظر میں بھی اگر دیکھا جائے اس طریقے سے حلف لینے کے بعد گرفتاریاں, لیکن ایک کانٹیکسٹ بھی تو ہے سر. 9 مئی کے واقعات کے بعد نہ صرف کارکنوں کی گرفتاریاں ہوئیں بلکہ ایک بہت بڑا ایکشن جاری ہے, اور پھر پی ٹی آئی کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ندامت کے تحت خود کو پارٹی سے الگ کر رہے ہیں, کیونکہ جو واقعات ہیں اس نوعیت کے واقعات بھی ہم نے اس ملک میں نہیں دیکھے جہاں پر عسکری تنصیبات پہ حملہ کیا گیا ہو. یہاں پہ شرجیل میمن صاحب ہمارے پروگرام میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کے خلاف فوٹیجز اور ثبوت موجود ہیں کہ اس دن یہ لوگوں کو بھڑکاتے رہے. موقف کیا ہے آپ کا سر اس کے اوپر؟ اچھا, اس میں 2-3 باتیں ہیں نا. جو تنصیبات یعنی لاہور میں اگر کور کمانڈر آفس پر اٹیک ہوا ہے تو اس کی تو کوئی وکالت نہیں کر سکتا نا, اس کی مذمت ہم کرتے ہیں, پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے, عمران خان نے بھی کی ہے, اور جو تحقیقات ہیں ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی ایسی تحقیقات کی جائیں بالکل شفاف اور پوری قوم کے سامنے لایا جائے, اور جو بھی کلپریٹ ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح سے جو بھی ہماری جسے ہم ریڈ لائن کہتے ہیں ہمارے ملک کی سلامتی کے اعتبار سے, دفاع کے اعتبار سے, اور جس کا امپیکٹ انٹرنیشنل ہوتا ہے اس کے اعتبار سے جس نے بھی غلط کیا ہے, جلاؤ گراؤ کیا ہے, وہ غلط. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کراچی میں اسپیشلی ایسے موقع پر کہ جب کہ یہ سب ساری صورتحال چل رہی ہے, اس موقع کے اوپر الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک شیڈول کا آنا, اور اس شیڈول میں جو لوگ گرفتار ہیں ان کو پروڈیوس نہ کرنا, اور جو آئے ہیں ان کو گرفتار کر لینا, اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جو پورا عمل ہے بلدیاتی یہ متاثر ہوگا. اور کوئی بھی مجرم کی وکالت نہیں کرتا, لیکن جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا مجرم نہیں ہوتا, ملزم ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو پروڈیوس کرنا, اس کو آزاد رائے کا استعمال یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. اگر پیپلز پارٹی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ کام کر رہی ہے کہ جماعت اسلامی کا میئر نہ بن سکے, اور چونکہ پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کی حمایت کی ہے, اور حمایت کرنے کے بعد ہمارے نمبر بہت زیادہ ہو گئے ہیں, 193 ہمارے ہیں, 166 ان کے ہیں, 180 پہ میئر بنے گا. تو ظاہر ہے کہ تمام تر چیزوں کے باوجود آپ کو معلوم ہے انہوں نے نتیجے تبدیل کیے, انہوں نے دھمکیاں دیں, انہوں نے جو ہے وہ ریکاؤنٹنگ میں سیٹیں جیتیں, انہوں نے حلقہ بندیاں کر کے اپنے نمبرز بڑھائے. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے سب سے زیادہ ووٹ ہیں شہر میں, 5 لاکھ سے زیادہ. پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پر 4 لاکھ کے قریب پی ٹی آئی کے ہیں, تو یہ 9 لاکھ بنتے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے ووٹ تو 3 لاکھ ہیں. مجھے حافظ صاحب اگر آپ اجازت دیں, میرے ساتھ شرجیل صاحب بھی موجود ہیں, تو اسی وقت ان سے ہی میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی. میں چاہوں گا کہ میں اس میں کوئی سی کنٹروورسی میں نہیں بالکل نہیں, میں صرف یہ 2 جو پوائنٹس مکمل کر کے مجھے پھر ختم کر دیں, کیونکہ طے یہی. تو پھر آپ کا لاہے عمل کیا ہوگا حافظ صاحب پھر اب اس کے اوپر؟ نہیں, ہم آل آؤٹ جائیں گے, ہم اپنا ہر جمہوری قانونی آئینی حق استعمال کریں گے, اور ہم ان کو بتا دیں گے کہ ان کی سرشت ہے, 50 سال پہلے ملک توڑ دیا, مینڈیٹ قبول نہیں کیا, ٹھیک ہے, شاید یہ سرشت بدل لیں,
تو کوئی بات کر سکے. لیکن اگر ابھی بھی اس 50 سال بعد بھی اسی پر قائم ہے کہ مینڈیٹ تسلیم نہیں کریں گے تو کیسے اسپیئر کریں گے؟ ہم اپنا آئینی جمہوری قانونی حق استعمال کریں گے. بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا. پھر میں شرجیل صاحب کی طرف دوبارہ جاتی ہوں. میں پہلے ہارون صاحب جو کافی دیر سے سوال آپ کے لیے اور جماعت ناظرین یہ جاننا چاہتے ہوں گے, ایک بڑا عرصہ طویل بحث ہے یہ آرمی ایکٹ کے تحت کارروائیوں, لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی اس کو کیسے دیکھا جائے گا. اس وقت میں پاکستان کے اوپر نظریں ہر پہلو سے رہتی ہیں, لیکن ایک تو کلبھوشن کے کیس کے اندر ہم نے دیکھا انٹرنیشنل کورٹ آف جورس نے اس کو دیکھا, اس کو جانچا جو آرمی ایکٹ ہے اس کے تحت اس کارروائی, لیکن وہ ایک انٹائرلی ڈفرنٹ کیس تھا. یہاں پہ پاکستان کے سویلینز ہیں لیکن انہوں نے حملہ کیا عسکری تنصیبات کے اوپر. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لاگو ہو سکتا ہے اور پھر اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھنا چاہیے؟ جہاں تک کلبھوشن کا تعلق ہے وہ ایک دوسرے ملک کا شخص تھا اور اس کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہماری ایجنسیوں نے اس کے خلاف ایویڈنس پیش کی اور وہ اس میں گلٹی قرار پایا اور اسے سزا ہوئی. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ ڈٹرمن کیا کہ وہ چونکہ ایک ملزم ہے آپ کا اور اس کو ایک اپیل کا موقع دیں, جو کہ ہماری گورنمنٹ نے اسے اپیل کا موقع بھی دیا اور ہائی کورٹ میں اس کا کیس بھی چلا. وہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ میٹر ہے, اس کا پاکستان کے انٹرنل افیئر سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو لوگ ہیں انہوں نے ان کی ظاہر ہے لا کہتا ہے کہ جس کے خلاف ایویڈنس ہے اس کے خلاف پروسیڈ کرے اور جس کے خلاف کوئی ایویڈنس ہوگی وہی گرفتار ہوگا یا اسی کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. یہ جو ویڈیو آئے ہوئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے زیادہ تر ایم این ایز اور عہدیدار ہیں جو خود اس میں انوالو تھے اور جنہوں نے لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا. اور وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے, جو بھی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے پاس جس کے خلاف ایویڈنس ہوگی وہ ڈیفینیٹلی اس کے خلاف پروسیڈ کرے گی. جہاں تک آرمی لیکن ملزم اور مجرم میں فرق والی جو بھی بات مجرم اس وقت ہوتا ہے جب اسے سزا دی جاتی ہے. اب فی الحال وہ ملزم اسی لیے ہیں کہ گرفتار اسے دیکھیں نا, ملزم بنتا ہی تب ہے جب اس کے خلاف ایویڈنس آتی ہے. وہ ایویڈنس ثابت ہوتی ہے کورٹ میں, تو اگر وہ ثابت ہو کہ یہ ایویڈنس اس کو کنیکٹ کرتی ہے تو پھر وہ مجرم بنتا ہے, سزا ہو جاتی ہے. اور اگر ایویڈنس ثابت نہیں ہوتی تو وہ بری ہو جاتا ہے. تو ملزم اس وقت تک ہوتا ہے جب تک اسے سزا یا بری نہیں کیا جاتا. تو یا تو وہ ایکویٹ ہو جائے گا. لیکن سر جو انسداد دہشت گردی کے قوانین کے مطابق جس میں کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے سویلین املاک کو نقصان پہنچایا, میٹرو کو, ریڈیو پاکستان کو, اس قسم کی عمارتوں کو, ان کا وہاں پر ہوگا ٹرائل, تو سب کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطلب اس کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے اگر اس معاملے کو تھوڑا ڈفرینٹلی ڈیل کیا جاتا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی رکاوٹ تھی اس کے راستے میں یا کیا وجہ؟ دیکھیں نا, آرمی ایکٹ اسے ہم مانتے ہیں سارے کیونکہ وہ قومی اسمبلی کا پاس کیا ہوا ہے اور اس آرمی ایکٹ کی سیکشن 2D ہے, اس میں یہ مینشن ہے کہ باقی بھی اوفینسز کے بارے میں ہے, لیکن اگر آرمی کے انسٹالیشن کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ جو بھی شخص سویلین ہے یا آرمی والا ہے اس کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے. جب اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے. اگر قانون پڑھ لیا جائے یا میں اپنی مرضی کی بات کروں تو وہ میں کوئی بھی بات کر سکتا ہوں کہ قانون وہ ہے لیکن ہونا یہ چاہیے. لیکن اگر قانون موجود ہے, ایک پروویژن موجود ہے, اس کے مطابق آرمی ایکٹ میں آرمی کو اختیار ہے کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لے جن لوگوں نے آرمی کی انسٹالیشن کو نقصان پہنچایا, تو وہ ڈیفینیٹلی ادھر ہی ہونا چاہیے. کیونکہ ملک کے ایسے قیمتی اثاثے انہوں نے تباہ کر دیے, آگ لگائی. جس طرح اس آگ کو ابھی تک ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے وہ ایک گورنمنٹ کا اثاثہ تھا, آرمی کا اثاثہ تھا. اور اسی طرح باقی جو آگ لگائی انہوں نے ایف سی قلعہ پہ, پشاور میں موٹر وے ٹول پلازا کو آگ لگائی. یہ جو ٹول پلازا یا یہ جو عمارتیں یا تنصیبات تیار کی جاتی ہیں یہ تو آپ 70 سال میں بنی ہیں, تو ایک دن میں یہ تباہ ہو گئی. مکمل آپ سمجھتے ہیں آرمی ایکٹ کے اندر اس چیز کا اختیار حاصل ہے اور ایسے بالکل یہ ہماری پی پی سی میں اور آرمی ایکٹ میں سزائیں آلموسٹ ایک جیسی ہیں, لیکن وہ اختیار اپنا اپنا ہے. اور پھر چیلنج کا معاملہ ہے, آپ پٹیشن کر سکتے ہیں. وہ اگر کر دیں, اگر کوئی کورٹ یہ کہتی ہے کہ ان لوگوں نے جو آرمی کی انسٹالیشن کو نقصان پہنچایا ہے ان کے بھی سول کورٹ سنے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. وہ آگے صورتحال مختلف ہو سکتی ہے. پھر ایک بریک, واپس آئیں گے تو پھر شرجیل میمن صاحب سے اور شوکت یوسفزئی صاحب سے بات ہوگی کہ اب معاملات آگے کیسے بڑھنے چاہیے. ایک شارٹ بریک کے بعد
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम का आखिरी लम्हात है। मैं चाहूंगी शर्जील मेमन साहब और शौकत यूसुफजई साहब आप दोनों बात करें, लेकिन मेमन साहब पहले आप, ताकि फिर जो आप पॉइंट्स रेज करेंगे मैं चाहूंगी यूसुफजई साहब के सामने भी ये रखे जाए, क्योंकि अभी ये लोग रिसीविंग एंड के ऊपर हैं, तो मेरे पास ऐसा सच कोई इस तरह की बात उनसे पूछने के लिए है नहीं, क्योंकि यहाँ पे यूसुफजई साहब को बात करेंगे इमरान खान साहब मुख्तलिफ किस्म की बात कर देते हैं। तो शर्जील मेमन साहब पहले आप ये कहिएगा, यहाँ पे रियासत के दिफा का मामला है और जो वाकयात हुए उसके ऊपर हम प्रोग्राम में बहुत सी बातें कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ सियासी विक्टिमाइजेशन इसकी आड़ में होना, ये एक थिन लाइन होती है। हाफिज साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी है प्रोग्राम में। पीपल्स पार्टी क्या इस वक्त इस बात के ऊपर जोर देती है कि विक्टिमाइजेशन ना हो, क्योंकि आप लोगों के साथ, आपकी जमात के साथ खुद और आपके साथ भी, जिस तरह आपकी गिरफ्तारी हुई थी, खुद विक्टिमाइजेशन सियासी इंतकाम हो चुका है और बदतरीन तरीके से हो चुका है, तो इस वक्त एक और मिसाल ऐसी कायम नहीं होनी चाहिए इन वाकयात के तनाजुर में? देखिए, मैं आपको अर्ज कर लूं, पीपल्स पार्टी के पास जब फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी 2008 से लेके 2013 तक, पूरे पाकिस्तान में ओपन चैलेंज करता हूँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, एक मुझे बताएंगे जो कोई पॉलिटिकल शख्स अरेस्ट हुआ हो, एक कोई। पीपल्स पार्टी कभी विक्टिमाइजेशन पे यकीन नहीं रखती और वी आर द लास्ट पर्सन जो कहेंगे कोई भी पॉलिटिकल आदमी जेल में हो। इनफैक्ट अगर मेरा बस चले तो मैं कहूँ पाकिस्तान में जेल हो ही नहीं। लेकिन मैं आपकी बात बता दूं, जो हुआ क्या 9 तारीख को, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। हाफिज साहब, आपने हाफिज नईम साहब को लिया, बड़ा एहतराम है उनके लिए। उन्होंने क्या फरमाया कि जी ठीक है जो कराची में हो रहा है, लेकिन असल तो लाहौर में हुआ था और लाहौर में जो तंसीबात उसको हम मजम्मत करते हैं। बात सिर्फ मजम्मत की नहीं, कराची में आपने बसेस चलाई हैं, कराची में आपने बसेस को नुकसान पहुंचाया है, आपने पुलिस की मोबाइलें जलाई हैं, आपने वाटर बोर्ड की गाड़ियां जलाई हैं, पुलिस वालों को मारा है। जो एड चल रहा है आप देख लें, पुलिस वालों को लोग लाठियों से मार रहे हैं। मुझे ये बताएं कि मतलब कैसे उसको बच सकते हैं? मतलब एक बात चल रही थी कि दुनिया क्या सोच रही होगी, पूरी दुनिया की आंखें पाकिस्तान में। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, मैं तैयार हूँ पूरी दुनिया से बात करने के लिए एज ए पाकिस्तानी, कि मुझे बताया पूरी दुनिया में कौन से मुल्क में ये अलाउ है कि आप ये तंसीमात को आग लगाएं, लोगों को नुकसान पहुंचाएं, लोगों की गाड़ियों को जलाएं, जो कुछ तबाही करने की कोशिश करें और आपको कानून आपको हाथ नहीं लगाएगा। आप ये देखें कि अमेरिकन इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को भड़काया कि जी जिस दिन प्रेसिडेंशियल इनॉग्रल था कि जी आप लोग जाके अटैक करें। आप देखें जो लोग अमेरिकन के फोर्सेस ने अरेस्ट किए उनको सजाएं कितनी बड़ी हुई हैं। आप देख तो देखें ना, हम सिर्फ वेस्ट की बातें करते हैं, वेस्ट में कहाँ ही आपको या पूरी दुनिया में कहीं पे कौन से मुल्क में ये लॉलेसनेस अलाउ है? आप लोगों के घरों में घुसे, आप जो कुछ करें आपको कोई कुछ नहीं कहे और आप कहें कि जी और ये क्या ये प्री प्लान नहीं था? आपके अपने लीडरान की रिकॉर्डिंग आ रही है। मुझे एक बात लास्ट एक कमेंट, जो यास्मीन राशिद साहबा, बड़ा एहतराम मुझे था उनके लिए, उनकी जो चीजें आई हैं, या उससे पहले वो खुद प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब को कह रही है कि अलवी साहब, प्रेसिडेंट साहब, हमारे वर्करान पुलिस पर पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। मुझे बताएं कि पेट्रोल बम फेंकना जो इट इज नॉट अ क्राइम। वो तो एक काफी वो कंसर्न भी साउंड करी उस दिन की जो आप बात कर रहे सर जमान पार्क के, मैं बहुत कंसर्न हो गया, वो कहते खान साहब को कहे कि गिरफ्तारी दे दें। मैं यूसुफजई साहब की तरफ सर में क्लोजिंग कमेंट्स में, यूसुफजई साहब ये जो तमाम बातें हैं, ये एक तरफ है आप पार्टी के जो आपके कॉलीग्स हैं दीगर, उनके साथ जो मामलात हैं वो एक तरफ हैं, लेकिन देखिए शीरी मजारी साहिबा की साहिबजादी जो सरगर्म है उनको बार बार रिहा करवाने के लिए फिर उनकी गिरफ्तारी होती है। वो ये शिकवा इमरान खान साहब से कर रही थी कि मेरी जो वालदा है वो उनकी टॉप टीयर रहनुमा है पार्टी की, लेकिन इस तरह के सारे लोगों का ख्याल खान साहब को नहीं है, उनको अपना ख्याल है और वो जिक्र कर रहे हैं तो अपनी बेगम साहिबा का कर रहे हैं। तो आप जो लीडर्स जो हैं उनको इस तरह के गैर मामूली हालात के अंदर फायर फाइटिंग करनी पड़ती है, लेकिन खान साहब तो मजीद आग को भड़काने ही का अभी तक उनका किरदार है। तो आप मुतमईन है जो एक एज ए लीडर, बतौर लीडर इमरान खान साहब इस वक्त जो रोल प्ले कर रहे हैं? हमारी पार्टी के जो लीगल टीमें हैं वो तो काम कर रही हैं और वो सबके लिए एक जैसी हैं। अब ज़ाहिर है शीरी मजारी साहिबा के साथ ज़्यादती हो रही है, चौथी मरतबा उनको वापस गिरफ्तार किया जा रहा है, तो ये तो कौम देख रही है। तो ये तो जिस तरह आपने कहा कि इससे तो अपोनेंट को फ़ायदा होगा, तो ये तो नहीं होना चाहिए। जो मैं देखें एक चीज़ पे तो सबको कंसेंसस होना चाहिए कि 9 मई के वाक़यात की सब मजम्मत करते हैं और 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलविस हैं उनको सज़ा भी होनी चाहिए, तो इस पर तो कोई दो राय है नहीं। अब सारा मसला ये है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट क्या करती रही है, क्या इसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए कि पंजाब पुलिस ने अपना क्या रोल अदा किया, क्यों नहीं अदा किया? अगर वो राना सनाउल्लाह साहब के घर की रखवाली कर सकते हैं, वहाँ कोई एक गमला भी नहीं टूट सकता, तो ये वहाँ क्यों नहीं कर सकते थे?
تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک قسم کی سازش انہوں نے کی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے کہ فوج اور اس کو سامنے لایا جائے. تو سوال ہے کہ خان صاحب وہاں سے چیمہ صاحبہ کو کال، مسرت چیمہ کو کال کر سکتے تھے، لیکن اپنے پارٹی کے کارکنوں سے خطاب نہیں کر سکتے تھے کہ آپ لوگ سب واپس جائیں یا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. خان صاحب نے نکلنے کے بعد بھی کئی دن تک اس کی مذمت نہیں کی، ان واقعات کی مذمت تو کی ہے. کورٹ میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ اچھا نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے کہا میں اندر تھا، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. ڈیفینیٹلی دیکھیں نہیں معلوم تھا نا. سر وہ مسرت صاحبہ کو کال کر رہے تھے نا کسٹڈی سے. نہیں کال تو دیکھیں وہ تو ان کو انہوں نے ملا کے دیا تھا وہیں پہ، اور وہ ظاہر ہے اپنے گھر کو انہوں نے فون کیا تھا، اور گھر نہیں ملا تو انہوں نے اپنے کوئی باتیں بتانی ہوگی، گھر کے حوالے سے پوچھنا تھا انہوں نے، باقی تو کوئی خاص بات نہیں تھی. دیکھیں عمران خان بھی ایک انسان ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، شاید ان سے بھی غلطیاں ہوں. دیکھیں سر باتیں تو خاص تھی، وہ پیغام دلوا رہے تھے اعلیٰ عدلیہ کے لیے. جی ٹھیک ہے. دیکھیں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی غلطیاں ہوئی بھی ہیں تو یہ تو پاکستان ہم نے بچانا بھی تو ہے نا، اس پاکستان میں ہم نے رہنا بھی ہے، تو کیوں نہ ہم جلتی پہ تیل کے بجائے ہم اس کو ٹھنڈا کریں، حالات کو درجات کو ذرا نیچے لائیں اور حالات کو سموتھ کیونکہ اصل مقابلہ تو ہمارا اور پی ڈی ایم کا ہے. ہمارا فوج کے ساتھ تو مقابلہ ہے ہی نہیں، فوج کے ساتھ مقابلہ کر بھی نہیں سکتے. یہی تو سوال ہے. میں اسی بات پہ یوسف زئی صاحب آپ کی کہ باقی مقابلہ ہم نے سب زندگی عمران خان صاحب کی سیاست کے دوران ان کا سیاستدانوں سے کرپشن کا ذکر سنا، لیکن کہاں سے وہ ہوتا ایسے آ گیا کہ انہوں نے اپنے ان نوجوانوں کو بھی، جن کے لیے میں لفظ ضرور استعمال کروں گی کہ کافی حد تک مس لیڈ کیا گیا ان کو، وہ بھی انہوں نے اپنا دشمن ملکی ادارے کو بنا لیا، وہاں پہنچ گئے، اور آج کسی کے اوپر آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی، کسی کے اوپر انسداد دہشت گردی کے تحت. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ابھی تک بظاہر جتنا بھی تجزیہ کیا جاتا ہے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ہی جلتی پہ تیر ڈالا ہے اس معاملے کے اندر، لیکن آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے. بہت شکریہ آپ کا شرجیل میمن صاحب، شوکت یوسف زئی صاحب، ہارون رشید صاحب، بالخصوص آپ کا، اینڈ تھینک یو فار یور پیشنس آلسو. ناظرین آپ نے گفتگو ملاحظہ کی ہے. اب ہم کل دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن کا جو معاملہ ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے کل سماعت ہے اس کی، تو دیکھتے ہیں کہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں. اجازت دیجیے، خدا حافظ.